अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज दूसरी एपिसोड, दूसरी किस्त है। कल एक मुकाबला हुआ खान का और इसके साथ साथ हैदराबाद के इस्लामी भाइयों के दरमियान, और हैदराबाद के इस्लामी भाई आखिरी सवाल पर यूँ समझिए आगे बढ़ गए और खानका सिराजिया के जो इस्लामी भाई थे वो पीछे रहे, मगर उनको अब भी चांस मिलेगा। आज भी दो टीमें हैं, आज भी मुकाबला है, मगर हर मुकाबला हमें इल्म दीन के फूल देकर जाता है। हर मुकाबला हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। सवाल जवाब के ज़रिए इल्म दीन सीखने का शानदार मौका होता है। तो जहाँ जहाँ दुनिया में देखा जा रहा है, अच्छी नीयतों के साथ आप हमारे साथ सिलसिले में शामिल रहिए। हो सके तो अपने घर पर भी दो टीमें बना लें अगर बच्चों के साथ देख रहे हैं, ताकि आपके घर में भी एक माहौल बने। और हाँ, अब तो हमने बच्चों का ज़हनी आजमाइश एक सेगमेंट भी शुरू किया है। आप चाहें तो अपने बच्चों की कोई ऐसी वीडियो बनाकर भेजना चाहें कि जिसमें वो खुद ज़हनी आजमाइश सिलसिला कर रहे हों, कुछ सवाल जवाब हो रहे हों, तो इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पर उन वीडियोस को भी शामिल करेंगे। स्क्रीन पर आप नंबर्स देख रहे होंगे, इन नंबर्स पर आप कॉल्स भी कर सकते हैं। आपसे भी हमने सवाल करना है और इंशाल्लाह आपसे भी जवाब लेना है। मुकाबले को आगे लिए चलते हैं। दोनों टीमों से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें इंशाल्लाह। आज भी एक पंजाब की टीम है और एक सिंध की टीम है। एक तरफ लिया पंजाब से आने वाले इस्लामी भाई हैं, तो मेरी दूसरी तरफ मीरपुर ख़ास से आने वाले इस्लामी भाई हैं। और आप देख रहे होंगे कि मीरपुर ख़ास की टीम में एक इस्लामी भाई के हाथ को पकड़कर आगे लाया जा रहा है। इसकी वजह क्या है वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। दोनों टीमों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें और फिर इंशाल्लाह हम दोनों टीमों का तारुफ भी लेंगे और ये भी जानेंगे कि ये टीमें यहाँ तक पहुँची हैं तो कैसे पहुँची हैं। हर रोज़ हम आपसे यानी हमारे मदनी चैनल के नाजरीन से भी सवाल करते हैं, जिस सवाल में क्विज़ एप्लीकेशन का सवाल भी होता है और SMS का भी सवाल होता है। तो वक्त हो गया जनाब ज़हनी आजमाइश की क्विज़ एप्लीकेशन के सवाल का। अब तक अगर आपने ज़हनी आजमाइश की क्विज़ एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए। और कहाँ से मिलेगी वो एप्लीकेशन? आप ऐप स्टोर पे चले जाएं, प्ले स्टोर पे जाएं, डाउनलोड कीजिए। हर रोज़ प्रोग्राम शुरू होते वक्त एक लाइव सवाल वहाँ डाला जाता है जिसका आपने जवाब देना है और उसके 4 ऑप्शंस भी होते हैं। आज सवाल ये है कि जन्नती कितनी उम्र के मालूम होंगे? अल्लाह मुझे और आपको जन्नत में बिला हिसाब दाखिला अता फरमाए। बूढ़े भी जाएंगे, बच्चे भी दुनिया से जाएंगे, जवान भी दुनिया से जाएंगे, मगर जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो कितनी उम्र के मालूम होंगे? नंबर 1 पहला ऑप्शन है 30 साल, सेकंड ऑप्शन 15 साल, थर्ड 25 साल और चौथा ऑप्शन है 40 साल। इन 3 में से एक जवाब दुरुस्त है। एप्लीकेशन पर दुरुस्त जवाब दीजिए, अपनी आईडी सेव कीजिएगा। सिलसिले के आखिर में हम आईडीज़ का ऐलान करेंगे। एक सवाल जो नाजरीन से SMS के ज़रिए पूछा जाता है, वो सवाल आज का ये है कि खुशखुल्की का अदना दर्जा क्या है? खुशखुल्की का अदना दर्जा क्या है? कल से मेरी गुजारिश है मेरी मजलिस से कि जब हम ये सवाल किया करें, चाहे क्विज़ एप्लीकेशन का करें चाहे नाजरीन का करें, वो स्क्रीन पर दिखा भी दिया करें ताकि कुछ लोग सुनने में उनको कमज़ोरी हो तो वो देख सकें, उसकी पिक्चर भी ले सकें। तो खुशखुल्की का अदना दर्जा क्या है? अच्छा, इसका जवाब कहाँ से मिलेगा ये भी बता देते हैं। मकतबतुल मदीना का रिसाला है, तकलीफ़ न दीजिए, जल्दी कीजिए, वो रिसाला हासिल कर लें, डाउनलोड कर लें और वहाँ से इसका जवाब मालूम करें। स्क्रीन पर आप SMS के लिए नंबर देख रहे हैं, जिन नंबर्स पर आप हमें जवाब भेज सकते हैं। मेरी दाईं तरफ लिया के इस्लामी भाई हैं, उनके नाम पूछते हैं, उनके शोबे पूछते हैं और बात को आगे लिए चलते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन अतारी है, वालिद साहब का नाम असमतुल्ला है और मैं जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना में दर्जा सानिया का तालिब इल्म हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी सिलेक्शन लिया में हुई माशाअल्लाह। जी, अगले इस्लामी भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक आपका ऑन कीजिएगा बेटा, और सब लोग अपने माइक अपना माइक दबाइए, ऑन कीजिए। अच्छा, ऑन है, दोबारा बोलें। आ रही है आवाज़ इनकी? अच्छा चलें, अगले भाई की आप ज़रा पहले। जी, मेरा ख्याल है थोड़ा सा माइक का इशू है, तो हमारी टीम इंशाल्लाह इस पर काम कर रही है। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लू अलल हबीब। हैंड माइक दे दे, जब तक हैंड माइक दे। ये सही है साहब।
جی اپنا نام بتائیے اور اپنا شعبہ بتائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد افضل اطاری بن سجاد حسین ہے. الحمدللہ میں جامعۃ المدینہ لیہ میں 6 ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ. الحمدللہ لیہ میں ذہنی آزمائش کا ایڈیشن ہوا اور اس میں میری سلیکشن ہوئی. ماشاء اللہ. چلیں جناب تیسرے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عطاء المصطفیٰ بن فضل الہی ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں 6 ایئر کا طالب علم ہوں اور الحمدللہ میری سلیکشن لیہ شریف میں ہوئی. جناب اب لیا کے یہ 3 اسلامی بھائی ہمارے پاس پہنچے ہیں. یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں؟ ہم تو نہیں گئے لیا، ہماری ٹیم وہاں تک پہنچی تھی. آئیے آپ کو لیے چلتے ویڈیو کے ذریعے لیا اور کچھ لیا کے حالات بھی دیکھتے ہیں. جی یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. سرکار نبھا لو مجھے، سرکار نبھا لو. گوخار و گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا، سرکار نبھا لو مجھے، سرکار نبھا لو. ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. صدقے اس انعام کے قربان اس کرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا، جس نے ٹکڑے کیے کمر کو وہ نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. اللہ آپ نے دیکھا کہ لیا میں ذہنی آزمائش کی آڈیشن کی ٹیم تشریف لے گئی اور انہوں نے وہاں سلیکشن کی. میری بائیں طرف میرپور خاص کے اسلامی بھائی ہیں، سندھ کا بڑا مشہور شہر ہے. ان تینوں اسلامی بھائیوں کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد دانیال رضا خان ہے، ولدیت محمد شبیر. میرا تعلق میرپور خاص سے ہے اور الحمدللہ میں میرپور خاص سے ہی ذہنی آزمائش سیزن 15 میں سلیکٹ ہوا ہوں. کیا کرتے ہیں آپ میرپور خاص میں؟ میں ویسے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں. اچھا، ٹیچر صاحب کو ذہنی آزمائش کا شوق کیسے ہو گیا؟ ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھتے دیکھتے شوق ہوا کہ کیوں نہ اس میں حصہ لیا جائے. اس سے نالج میں انکریز، کافی نالج انکریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور معاملات مسائل کے بارے میں بھی. کون سے اسکول کے آپ ٹیچر ہیں؟ اسکیہ پروگریسو پبلک اسکول. اچھا، کیا پڑھاتے ہیں؟ جی میں سائنس سبجیکٹ جو ہے نا ایلیمنٹری ٹیچر ہوں. پھر تو آج آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے پروگرام. جی یقینی ہے. اچھا، اور آپ نے اب آپ جب آپ پروگرام میں انشاءاللہ اگر آگے آپ کی ٹیم بڑھ جاتی ہے جی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ چھٹیاں بھی کرنی پڑے تو وہ الاؤ ہو جائیں گی آپ کو انشاءاللہ ارینج کریں گے. چلے جناب اگلے بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسید رضا ہے اور ولدیت محمد احسان، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میرپور خاص میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں اور میری سلیکشن بھی میرپور خاص سے ہی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. چلے لگتا ہے کچھ زیادہ چیخ کے تیاری تو نہیں کی ہے، گلا بیٹھ گیا آپ کا. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جاوید اتاری بن خدا بخش قطری ہے اور میری جو سلیکشن ہوئی میرپور خاص میں ذہنی آزمائش کا آڈیشن ہوا اس سے ہی، اور میرا تعلق میرپور خاص سے ہی ہے. کرتے کیا ہیں وہاں پر جاوید بھائی؟ میں تاجر ہوں اور کپڑے کا کام کرتا ہوں. اچھا، آپ بزنس مین ہیں تو تاجر بھی، اور غالباً آپ کو یہ ہاتھ پکڑ کے لائے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے نظر نہیں آتا، بغیر سہارے کے کہیں میں جا نہیں سکتا. پہلے مجھے نظر آیا کرتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، آپ کی بینائی میں کمزوری آ گئی ہے؟ جی. اچھا، تو اب تجارت کرتے کرتے ذہنی آزمائش کا خیال کیسے آیا؟ یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ تو مشکل نے ذہن دیا ہوا یہ کہ میں تقریباً الحمدللہ غالباً 13 یا 14 سال کا تھا جب سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور بیعت ہو چکا ہوں الحمدللہ. یہ مطلب ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھتے تھے جو آپ کو شوق ہوا؟ اور ذہنی آزمائش سلسلہ بھی دیکھتا تھا اور اس سے پہلے بھی مجھے ویسے شوق تھا کوئز پروگرامز کا. اچھا اچھا. جی جی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پھر ذہنی آزمائش کی تیاری کیسے کی، کیونکہ آپ تو پڑھ نہیں پاتے ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، میرے ساتھ میرے 2 بچے آئے ہیں ساتھ، انہوں نے میری تیاری کروائی ہے. اچھا. جی جی. ارے بھائی کہاں ہیں بھائی 2 منع کہاں ہیں؟ یہ آئیے بھائی. محمد جیلان رضا تاری اور محمد حسان رضا تاری. آگے لے آگے لے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. ابا جی کی تیاری 2 منوں نے کروائی ہے. السلام علیکم. ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ مائک لائیے بھائی. ماشاء اللہ. جی السلام علیکم. ادھر نام بتائیں بیٹا. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں. ناظرین کو بھی تو دکھائیں نا. محمد حسان رضا تاری. اچھا، اور آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد جیلان رضا.
اچھا محمد جیلان رضا تاری. اچھا جیلان، یہ بتاؤ کہ ابو کی تیاری کیسے کرواتے تھے؟ ابو کو کیا ابو آپ کے سامنے سوال جواب کرتے تھے؟ کیسے ہوتا تھا؟ نہیں، میں سوال کرتا تھا، ابو جواب دیتے. جو غلط جواب ہوتا تھا تو کیا بولتے تھے؟ جواب غلط ہے. ابو غصے تو نہیں ہو جاتے تھے؟ جو صحیح ہوتا تو پھر کیا کہتے تھے؟ جواب درست ہے. چلیں ماشاءاللہ، بڑے پیارے بچے ہیں بھائی. یہ تو بڑا یونیک ہو گیا کہ بچوں نے ابو کی تیاری کیسی ہے؟ آگے جائیں گے یا کچی تیاری؟ جلدی بتا دو کان میں میرے. آگے جائیں گے، پکی تیاری ہے. چلو یہ تو بتائیں گے. عبدالحبیب بھائی، ہاں، ایک عرض یہ تھی کہ میری طرف سے ایک یہ تحفہ لے کر آئے ہیں، یہ بچہ آپ کو پیش کرے. میری بچوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ تو تحفہ تو قبول کر لیں آپ. چلے تحفہ تو میں دینے والا تھا، اب یہ تو خود تحفہ لے آئے ہیں. جی، ارے واہ بھائی، بچوں نے بنایا ہاتھ سے. چلے بھائی، کتنا خوبصورت قلم بنایا ہے بھائی. اس پہ کوئی کام بھی ہوا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. ان بچوں کو ماشاءاللہ 5-5 6-6 کلام بھی یاد ہو گئے ہیں. ارے واہ بھائی. چلیں ان دونوں بچوں کو ہم تحفہ بھی دیں گے. دعا کرتے ہیں اللہ ان دونوں بچوں کو آپ کی آنکھوں کا نور اور عالم بعمل بنائے. آمین آمین ثم آمین. ماشاءاللہ. چلیں جناب، میرپور خاص کی ٹیم ہم تک پہنچی ہے. تو کیسے پہنچی ہے؟ ذہنی آزمائش صرف دعوت اسلامی کے شعبہ جات والوں کا نہیں ہے، بلکہ صرف دعوت اسلامی والوں کا نہیں، تمام عاشقان رسول کا ہے. آپ نے دیکھا اسکول ٹیچر بھی اس ٹیم میں ہیں، اس ٹیم میں بزنس مین بھی ہیں، اس ٹیم میں جامعۃ المدینہ والے بھی ہیں. کیا خوبصورت کمبینیشن ہے میرپور خاص کی ٹیم کا. سلیکشن ہوئی تو کیسے ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں. ہماری یہ ٹیم سفر کرتے ہوئے پہنچ چکی ہے باب الاسلام سندھ کے شہر میرپور خاص میں. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. وہ کون سی صورت ہے جسے قرآن پاک کی زینت قرار دیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز ایک زینت ہے، اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک کے درود بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت بھیجنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے دیکھا میرپور خاص کی ٹیم کیسے ہم تک پہنچی ہے. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے وقت ہوا ہے آپ سے کل جو سوال کیا گیا تھا جواب کا آپ کو بھی انتظار ہوگا اور قرآن دازی کا بھی انتظار ہوگا. شفیق بھائی موجود ہیں، آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس کا نام آج قرآن دازی میں نکلتا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، سوال یہ تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام کیا ہے، اور جواب ہے ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہمارے پاس کئی جوابات آئے، انشاءاللہ چند کے نام عرض کر دیتا ہوں. محمد زوہان شاہ، محمد ذیشان اتاری لاہور، عبدالسبحان بن ارشاد احمد اتاری فیصل آباد، محمد حسنین بنت محمد یوسف، غلام طہا بنت اشتیاق بنت عبدالرزاق بنت رفیق، اور بھی ہمارے پاس کئی نام آئے. انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی. بنت منور حسین اتاریہ مظفر گڑھ، آپ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. جناب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں جو کل پہلا ذہنی آزمائش کا مقابلہ تھا سیزن 15 کا، اس کا نتیجہ کیا رہا، اس کی کچھ جھلکیاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں. وہ سلسلہ جس کا لاکھوں عاشقان رسول کو انتظار رہتا ہے، چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے، علم دین کی شمع کو لاکھوں دلوں میں منور کرنے کے لیے ذہنی آزمائش آج سے شروع ہو چکا ہے. وقت ہونے کے
बावजूद इल्म दीन हासिल न करना कैसा? वक्त होने के बावजूद इल्म दीन हासिल न करना बड़ी बदबख्ती की अलामत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा हसरत उस शख्स को होगी कि जिसे इल्म हासिल करने का मौका मिला और उसने इल्म हासिल न किया, और जिस शख्स ने उसको भी हसरत सबसे ज़्यादा होगी कि जिस शख्स ने इल्म तो हासिल किया और उसके इल्म से लोगों ने तो नफ़ा उठाया लेकिन उसने खुद ने नफ़ा ना उठाया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक हर मुमकिन पर कादिर है। जी, अल्लाह तबारक व तआला हर मुमकिन पर कादिर है, कोई भी मुमकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से बाहर नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। याद रहे कि अब तक दोनों टीमें बिल्कुल बराबर जा रही हैं, 32 नंबर हैं। सूरह जिन कुरान पाक के 28वें पारे में है। गलत। जो हिजरत करके मदीने आए थे उन सहाबा किराम को अंसार कहते हैं। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही 40 साल की उम्र में नाजिल हुई। सही। हजरत उस्मान गनी ने पहली हिजरत यमन की तरफ फरमाई। गलत। जंगे बदर में 14 सहाबा किराम शहीद हुए। गलत। 4 सही जवाब दिए, आखिरी में गलती कर दी है, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब खानकाह शरीफ वालों को मुकाबला जीतना है तो 5 के 5 दुरुस्त जवाब देने होंगे। 4 सही जवाब पर मुकाबला बराबर हो जाएगा। 3 सही जवाब देंगे तो हैदराबाद वाले मुकाबला जीत जाएंगे। इस छोटी सी जान पर अब सारी जिम्मेदारी आ गई है। मुहद्दिसीन के शेखैन इमाम बुखारी और मुस्लिम को कहलाते हैं। गलत। कुरान मजीद का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इकरा है। सही। सबसे पहले जबूर नाजिल हुई। गलत। तौरात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। गलत। मस्जिद नबवी तामीर होने से पहले इस जमीन पर चटियल मैदान था। सही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 2 गलतियां हो गई हैं जनाब मुजम्मिल से। इसका मतलब ये हुआ कि ज़हनी आजमाइश सीजन 15 का मुकाबला हैदराबाद वाले जीत गए हैं। जनाब हैदराबाद की टीम कल आगे बढ़ गई और एक टीम पीछे, और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। आज 2 टीमें हैं, लैया और मीरपुर खास। देखना यह है कि कौन सी टीम कितना आगे तक जाती है। पहला सवाल करेंगे, मगर आइए आपको बताते हैं कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी, इल्म नूर है, इश्क के बोल, आखिर दुरुस्त क्या है, गुलदस्ताए हदीस, कुरान पाक में मज़कूर हैवानात, सफर है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड, पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब सवाल करेंगे लैया वालों से, नमाज़े जनाजा में सलाम हाथ छोड़कर फेरना चाहिए या हाथ बांधे हुए भी फेर सकते हैं? वेरी यूनिक क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि नमाज़े जनाजा के इख्तिताम पर सलाम कैसे फेरना है। हाथ छोड़कर फेर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जनाजा में हाथ सलाम छोड़कर फेरने हैं। पहले हाथ छोड़कर। नमाज जनाजा में हाथ सलाम फेर कर छोड़ने हैं। पहले हाथ छोड़ने हैं, बाद में सलाम फेरना है। नमाज जनाजा में सलाम से पहले हाथ छोड़ने, बाद में सलाम करना है। जी जनाब, इतनी देर में तो इमाम साहब सलाम करके जा चुके होंगे। बहरहाल आखिर में दुरुस्त कर दिया आपने जवाब के नमाज जनाजा में सलाम में हाथ छोड़ देने पहले फिर सलाम फेरना है। यानी ये नहीं होना चाहिए कि भाई हाथ बंधे हुए और सलाम फेरे। जैसे ही इमाम साहब सलाम कहें तो आप दोनों हाथ नीचे कर देंगे, फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, इस तरह आप सलाम फेरेंगे। तो ये तरीका दुरुस्त है। जवाब आखिर में दुरुस्त कर दिया गया, इसलिए दुरुस्त मानते हैं। जवाब दुरुस्त है। जान का सदका कैसे दिया जाए? मीरपुर खास वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जान का सदका किसी हलाल जानवर को ज़बह करके दिया जाएगा। जान के बदले यूं जान का सदका दिया जाए कि हलाल जानवर ज़िबाह करके दे दिया जाए। यानी अगर कोई चाहता है कि मेरी जान का सदका हो और अल्लाह ने उसके लिए वसअत रखी है तो कोई भी जानवर हलाल जानवर ज़िबाह करके उसको तकसीम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह ये जान का सदका होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के आशिकान रसूल को ये भी बताऊं कि दावत इस्लामी के बहुत सारे मदारिस और जामिअतुल मदीना हैं जहाँ हज़ारों की तादाद में तलबा पढ़ते हैं। तो आप अगर चाहें तो यहाँ भी हम भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप दावत इस्लामी वालों के ज़रिए भी सदका वगैरह दे सकते हैं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है जनाब। मोमिनीन की अरवाह कहाँ रहती हैं? लैया वालों से सवाल है, मोमिनीन की रूहें कहाँ रहती हैं? वेरी यूनिक क्वेश्चन कि दुनिया से जब मुसलमान चले जाते हैं तो इनकी रूहें कहाँ रहती हैं?
مشورہ ضرور کیجئے مگر 25 سیکنڈ کے اندر اندر کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض مومنین کی روحیں ان کی قبروں پر رہتی ہیں، بعض مومنین کی روحیں آب زمزم شریف کے کنویں پر رہتی ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص بندے جنہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ان کی روحیں اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی بعض مومنین کی روحیں اپنی قبر کے پاس رہتی ہیں، بعض آب زمزم کے کنویں میں، اور انبیاء کرام اور اولیاء کرام میں سے جن پر رب کی خاص رحمت ہو تو وہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو، ہماری روحوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. شعر ہے نا امیر اہل سنت کا، اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، کیا بات ہے امیر اہل سنت کی بھی. یہ لفظ آج شاید بہت سارے لوگوں نے پہلی بار سنا ہوگا، اور برسوں پہلے امیر اہل سنت نے اپنے کلام کے یہ شعر میں، ہم بہت سالوں سے اس کلام کو پڑھتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. میر پور خاص والوں سوال ہے، بعض لوگ پانی پینے کے بعد بچا ہوا پانی پھینک دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ پانی پینے کے بعد بچا ہوا پانی باہر پھینک دیتے ہیں، یہ گناہ ہے اور اسراف ہے. اسراف اور گناہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب یہاں میں ایک اور بات اسی سوال کے ضمن میں میرے دل میں کئی بار یہ بات آئی بھی کہ کبھی انشاءاللہ چینل پہ بھی بات کروں گا، تو چلیں آج موقع آ گیا ہے. جب سے یہ منرل واٹر کی بوٹلز آئی ہیں، ٹھیک ہے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب سے یہ چھوٹی والی منرل واٹر کی بوٹل آئی ہیں کہ لوگ خود سے پانی پیتے ہیں، جیسے یہ میرے پاس بھی ہے، تو اب ہو یہ رہا ہے کہ جناب اس پہ پانی بچ گیا نا، محفلوں میں بعض اوقات بٹتی ہے، اجتماعات میں لوگ بانٹتے ہیں، دعوتوں میں دیتے ہیں، تو اب وہ بوتل رکھ کے تو چلے گئے، اب وہ بوتل میں جتنا پانی کوئی اور نہیں پیے گا، کیونکہ نارملی لوگ اس کو منہ لگا کے پیتے ہیں. اول تو کوئی اور پی لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے نارملی یہ پانی ضائع ہو جاتا ہے، اور بڑی تعداد میں ضائع ہوتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جہاں اگر منرل واٹر آپ کو دی جا رہی ہے اور آپ پورا پانی نہیں پی رہے، تو کم از کم جو بچا ہوا پانی اپنے ساتھ لے جائیں، تاکہ آپ پی تو لیں، ورنہ تو کوئی بھی نہیں پیے گا، اسے ضائع ہو جائے. بہتر تو یہ کہ پورا وہیں پی لیں. تو امید ہے کہ اس پر عمل کریں گے، اور بچا ہوا پانی کسی صورت میں بھی، گلاس میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے. پوچھیں ان سے جہاں پانی نہیں ہے. میلوں دور بندہ پانی جا کے اٹھاتے ہیں، سروں پر مٹکے رکھ کے آتے ہیں، بورنگ میں کھارا پانی نکلتا ہے. جن کو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کریں. اچھا جناب، اگلا سوال کریں گے ہم لیا والوں سے. قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان سے دنیا پر تشریف لائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام چوتھے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے. چوتھے آسمان سے دنیا پر، یعنی چوتھے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اچھا یہاں میں ایک اور انٹرسٹنگ کویسچن کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کسی کو پتا ہو، چوتھے آسمان سے زمین پر تو آئیں گے، مگر زمین پر کہاں آئیں گے؟ یہ کون بتائے گا؟ ایگزیکٹلی وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے؟ دیکھیں شفیق بھائی کون صحیح جواب دیتا ہے اسے تحفہ بھی دے دیں بھائی. ہاں ناظرین، ہے نا یونیک بات کہ آپ قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے، اور وہ جگہ جہاں پر تشریف لائیں گے وہ بھی اناؤنسڈ ہے، وہ بھی حدیثوں میں ہمیں بتا دی گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی حسن اتاری ہے جی، میں بڑی بہودین سے آیا ہوں. آپ لگتا ہے بہت تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی آواز تو نکالے نا. ماشاء اللہ. تو آپ نے جو سوال کیا ہے وہ جامع مسجد دمشق اس کے مینارے میں. ہاں اچھا، مینارہ بھی کون سا، یہ بھی حدیث میں بتایا گیا ہے. آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. شرقی مینارہ یعنی مشرقی سائڈ پہ جو مینارہ ہے، اس مینارے پر وہ آسمان سے زمین پر جب تشریف لائیں گے تو اس مینارے پر نزول فرمائیں گے. اور میں آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اس مسجد میں جانے کی سعادت ملی ہے.
اور میں نے اس مینارے کو دیکھا ہے. اور اچھا اب کیا کیا گیا ہے کہ اس مینارے پر اب باڑ لگا دی گئی ہے تاکہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے نا تبھی پتہ چلے گا کہ وہ تشریف لائیں. کوئی ایسا نہ ہو نیچے سے جا کے دعویٰ کر دے. تو ان تمام چیزوں کو بند کرنے کے لیے, ان تمام وسوسوں کو کلوز کرنے کے لیے اس پہ باڑ لگا دی گئی ہے, یعنی اس کو کلوز کر دیا گیا ہے. کوئی نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا. یعنی سبحان اللہ, اللہ کی شان دیکھیں کہ قیامت سے پہلے ایک واقعہ ہونا ہے. کہاں ہونا ہے حدیث میں وہ بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ مسجد بھی سلامت رہنی ہے, وہ مینارہ بھی سلامت رہنا ہے, اور انشاءاللہ حضرت عیسیٰ نے وہاں پر نزول بھی فرمانا ہے. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. ان کو تحفہ دے دیں بھائی. جی ان کو فیضان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفے میں دی. ماشاءاللہ. چلیں جناب, اب سوال کریں گے میرپور خاص والوں سے. جہنم میں جو فرشتے عذاب دینے پر مامور ہوں گے کیا انہیں تکلیف ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرشتے جو عذاب دینے والے عذاب دینے پر معمور ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے, لیکن ان کو خود کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. جس طرح دنیا میں جو جانور ایذا دینے والے ہیں وہ بھی دوزخ میں جائیں گے, لیکن ان کو خود کوئی ایذا نہیں ہوگی. یعنی تکلیف دینے کے لیے وہ جانور جائیں گے تو ان جانوروں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی, اور سزا دینے کے لیے جو فرشتے جائیں گے انہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو جہنم کی سزاؤں سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. سب سے پہلے مسجد کی محراب کس نے بنائی؟ سب سے پہلے مسجد کی محراب کس نے بنائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بعد اس میں محراب بنانے کی سب سے پہلے ابتدا کی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں محراب بنائی. جواب ان کا درست ہے, مگر اس جواب میں بہت سارے وسوسوں کی کاٹ بھی ہے. ناظرین, بہت ساری باتیں اس طرح کی جاتی ہیں کہ کیا یہ عمل نبی پاک نے کیا, کیا یہ عمل جو ہے وہ صحابہ کرام نے کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز تو بہت بعد میں آئے جناب. خلفائے راشدین کا دور بھی, یعنی جو 4 بڑے صحابہ ہیں ان کا دور بھی ختم ہو چکا تھا. اس کے بعد مسجد میں محراب بنائی گئی. تو جناب یہ تو نیا کام ہو گیا. آج مجھے بتائیں دنیا میں کون سی مسجد ہے جس میں محراب نہیں ہوتی؟ کسی کو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. تو سمجھ یہ آیا کہ ہر وہ نیا کام جو اسلام کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتا, بلکہ اس میں اگر اسلام میں اضافہ ہوتا ہے, دین میں اضافہ ہوتا ہے, لوگوں کے اندر مزید اسلام سے محبت بڑھتی ہے, تو وہ تو بڑا اچھا کام ہے. اور وہ کام آج بھی جاری ہے. تو اگر آج بھی میلاد مصطفیٰ منایا جائے, اگر آج بھی خوشی کے موقع پر نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں لائٹیں لگائی جائیں, تو یہ اصول وہاں پر نہیں چلے گا کہ جناب نبی پاک کے دور میں ہوا کہ نہیں, صحابہ کے دور میں ہوا کہ نہیں. سوال یہ ہے کہ اس کام سے اسلام کو کیا نقصان ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ اسلام کے کس اصول سے ٹکرا رہا ہے. ہر وہ کام غلط ہے جو بعد میں کیا جائے اور اسلام کے کسی اصول سے ٹکرائے, اسلام کے کسی کام کو وہ ڈسٹرب کرے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو آج ہو رہے ہیں. ہم مائک پر بیانات کرتے ہیں, ہم چینل کے ذریعے بیان کر رہے ہیں, ہم سوشل میڈیا کے ذریعے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, اور دنیا بھر کے لوگ دے رہے ہیں, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو امید ہے عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. وسوسوں کی کاٹ بھی ہوگی. جواب درست دے دیا ہے جناب. تو انشاءاللہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا, رسول اللہ یا حبیب اللہ. اچھا سوال ہے میرپور خاص والوں سے. بعض افراد محفل میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کانا پھوسی سرگوشی کرتے رہتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ ایک محفل میں یا ایک جگہ بیٹھ کر تین افراد ہو تو 2 افراد آپس میں کھانا پوسی کرتے ہیں، تو اس سے تیسرا بندہ یہ گمان بھی کر سکتا ہے اور اس کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے کہ یہ میرے بارے میں برائی کر رہے ہیں اور میرے پر اعتماد نہیں کرتے. تو اس سے چاہیے کہ جب 3 جگہ یا کہیں بھی بیٹھیں تو آپس میں کھانا پوسی نہ کریں. کسی کو احساس محروبی کا شکار نہ کریں. اگر بات کرنی ہے تو تینوں کریں. اگر بہت ضروری بات کرنی ہے تو کم از کم اس کے سامنے اکیلے بات کریں گے تو اس کو فیل ہوگا کہ مجھ پر اعتماد نہیں ہے. تو بہرحال محفل کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے جناب. 5واں سوال ہے. یہ سوال ان کے سلیبس میں نہیں ہے مگر آپشن کے ساتھ ہے. قرآن کریم میں لفظ سورت کتنی بار آیا ہے؟ سورہ جس کو کہتے ہیں 9 بار، 3 بار یا 11 بار؟ لفظ سورہ جس کو ہم سورۃ الکوثر کہتے ہیں یا سورۃ الدبا کہتے ہیں، تو لفظ یہ قرآن پاک میں تو ہیڈنگز نہیں ہیں، قرآن کی آیتوں میں اس لفظ سورت کتنی بار آیا ہے؟ 9 بار، 3 بار یا 11 بار؟ جلدی کریں، 5 سیکنڈ رہ گئے. 3 بار. آپ کہہ رہے ہیں 3 بار. یہاں کوئی ہے جو اس کے ہٹ کے جواب دے؟ کوئی حافظ صاحب ہوں، ذرا جلدی ان کا دماغ ریسرچ کر لے. دیکھیں بھائی کون کیا بتا رہا ہے. 3 بار یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا زیادہ بار آیا؟ ایسے بھی ہو نا، پھر وہ اگر میں وہ لفظ بتائیں بھی کہاں آیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جاوید. لفظ 9 بار آیا ہے. اچھا جاوید بھائی آپ حافظ قرآن ہیں؟ اچھا آپ نے ایسے ہی کہا یا ایسے ہی کہہ دیا؟ انہوں نے 3 کہا، آپ نے 9 کہہ دیا. اچھا تو اگر ان کا غلط ہوگا تو ان کو نمبر نہیں ملیں گے. آپ کا غلط ہو تو آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ مدنی قافلہ انشاءاللہ. پکی بات ہے. اچھا صحیح ہو جائے پھر بھی جائیں گے مدنی قافلے انشاءاللہ انشاءاللہ. چلو بھائی ان کو مدنی قافلے کی تاریخ لے لو، تحفہ دے دو. ٹیم کا جواب غلط ہے، ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. 9 بار قرآن پاک میں سورہ لفظ آیا ہے جناب. اب آئیں گے میرپور خاص والوں سے سوال. ریحانۃ الرسول کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو یا حسنین کریمین کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین؟ ریحانۃ الرسول. آپشن دوبارہ. حضرت علی، حضرت فاطمہ یا حسنین کریمین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسنین کریمین. حسنین کریمین کو ریحانۃ الرسول، نبی پاک اپنی خوشبو کہا کرتے تھے، اپنے پھول فرمایا کرتے. جواب درست دے دیا ہے. میرپور خاص والوں نے جناب سارے صحیح جواب دیے ہیں. لیا والوں نے ہمت ہارنی نہیں ہے، مقابلہ بھی آگے بہت باقی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں، اب موقع ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرنے کا. جی شفیق بھائی سوال کیجیے. زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ سوال ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعام اللہ طارق گمبر سے. 2 ہجری میں. 2 ہجری میں فرض ہوئی. جی شفیق بھائی فرمائیے. تشریف رکھیں. جی جواب اس کا مطلب درست نہیں ہے. کوئی اور سوال جواب دیں گے. زکوٰۃ کس سنہ ہجری میں فرض ہوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد بلال اتاری عرض کر رہا ہوں. جی زکوٰۃ 9 ہجری میں فرض ہوئی. ان کا جواب بالکل درست ہے. 9 ہجری میں. ماشاءاللہ. ان کو غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. قبر میں لے جانے والا تحفہ ہو گیا بھائی یہ تو. چلے ایک اور سوال بھی کر لیں. اچھا جی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی زبانیں جانتے تھے؟ آپشن اے 700، آپشن بی 7000، آپشن سی 7 لاکھ. جی دیکھیں کون جواب دیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاشق اتاری، نیپال سے. عاشق بھائی آپ تو نیپال سے بھی آئے ہیں اور نیپال کی ٹوپی بھی ساتھ لائے ہیں. یہ نیپال والوں کی جس کو کہنا وہ ٹریڈیشنل ٹوپی ہے. جی عاشق بھائی ماشاءاللہ. 7 لاکھ زبانیں آتی. 7 لاکھ زبانیں. جی بتائیں بھائی. آپشن سی. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اب ذرا یہاں بھی ایک عشق والی بات کر دوں. حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانیں آتی تھیں تو میرے آقا تو حضرت آدم کے بھی آقا ہیں نا. تو نبی پاک کے علم کا عالم کیا ہوگا، نبی پاک کی معلومات کا، ان کی سماعت کا، سبحان اللہ، ان کے اوج و کمال کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. جناب تحفہ دیجیے. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری مجلس کے نگران بھی آئے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ مجلس مدنی چینل عام کرو. ارے واہ. ماشاءاللہ یہ ہمارے درمیان موجود ہے.
تو عبدالعزیز بھائی آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ. اچھا چلیں تو مائک دیجیے گا اور انجم بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں. انجم بھائی سے ہم بات کرتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم سکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں جب تک. جی جناب 10 نمبر ہیں ہمارے میرپور خاص والوں کے, 8 نمبر ہیں لیا والوں کے. مدنی چینل عام کرو مجلس اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کو گھر گھر پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. آئیے پوچھتے ہیں کیا ذہنی آزمائش کا سلسلہ بھی آپ کا اس معاملے میں کوئی ساتھ دیتا ہے؟ جی مائک آپ کا دوسرا لے لیجیے گا. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ذہنی آزمائش مدینہ. جی مدینہ الحمدللہ. عبدالحبیب بھائی ہمارا جو یہ پروگرام ہے ذہنی آزمائش یہ بہت پروموٹ کرتا ہے الحمدللہ, اور ویورشپ بھی بڑھتی ہے. اللہ کا کرم ہے الحمدللہ, لوگ بہت پسند کرتے ہیں الحمدللہ. اور اس طرح کے جو پروگرام ہیں علم دین بھی حاصل ہوتا ہے اور ماشاءاللہ جذبہ بھی ملتا ہے الحمدللہ. میں نے دیکھا ہے آپ لوگ ایک اور یونیک کام یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ ایک تو چلے چینل پر لوگ مدنی چینل دیکھتے ہیں, آپ چینل کے علاوہ بھی لوگوں کو کئی مقامات پر مدنی چینل دکھا رہے ہوتے ہیں. کبھی ریلوے اسٹیشنز پر, تو ٹرینوں کے اندر, تو بسوں کے اندر, اجتماعات کے اندر آپ نے اسٹالز لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا بتائیں کہ کیا کیا طریقے سے مدنی چینل کو آپ لوگ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے پروگرامز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ عبدالحبیب بھائی الحمدللہ ہمارا جو شعبہ ہے کیونکہ اس کا مقصد ہی مدنی چینل عام کرنا ہے, تو نہ صرف ٹی وی اسکرین پر, اس کے علاوہ آئی پی ٹی وی نیٹ ورکس پر, اس کے علاوہ دیگر ہمارے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ ویٹنگ کے لیے ہوتے ہیں وہاں کوشش ہوتی ہے. مختلف اسٹیشنز ہیں. اس کے علاوہ ہمارا الحمدللہ یہ ٹرانسپورٹ جو ڈپارٹ ہے ہمارا, اس کے ساتھ مل کر مختلف بس سروسز میں جہاں ٹیب لگے ہوتے ہیں اس میں بھی الحمدللہ اپنا ڈیٹا دیتے ہیں, مدنی چینل کے پروگرامز دیتے ہیں الحمدللہ, وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اب آپ بہت سارے پاکستان کے بس سروسز کے اندر جہاں نارملی ٹی وی آگے لگا ہوتا ہے, لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ مدنی چینل کے پروگرامز وہاں بھی ملیں گے, نعتیں وہاں پر مل جاتی ہیں. بلکہ مجھے تو یاد ہے کہ ہم ایمریٹس ایئر لائن میں جب جاتے تھے تو ایمریٹس ایئر لائن میں بھی کچھ عرصے تک مدنی چینل کے پروگرامز چلتے رہے. تو بہرحال بہت شاندار کاوش ہے. میں چاہوں گا انجم بھائی دنیا بھر کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ بھی کچھ اگر ترغیب دینا چاہیں کہ چلیں خود تو دیکھ رہے ہیں, ایک ویور جو ہے وہ مدنی چینل کو عام کرنے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ عبدالحبیب ابھی جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے نا, لوگ ٹی وی اسکرین پر تو کم ہیں لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے الحمدللہ ہماری اپلیکیشن ہے مدنی چینل, اردو میں, انگلش میں, بنگلہ میں, تینوں لینگویجز میں دیکھا جا سکتا ہے الحمدللہ. کڈز مدنی چینل کی بہت زیادہ ویورشپ ہے, تو یہ ہمارے ویورز جو ہیں یہ اس کو اس انداز میں پروموٹ کر سکتے ہیں. ہمارے شارٹ کلپس آتے ہیں تو اس کو الحمدللہ اپنے واٹس ایپ گروپس میں, کمیونٹی میں, اپنے چینلز میں اس کا ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں الحمدللہ, تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ مدنی چینل کا ڈیٹا پہنچے, لوگ دیکھیں گے تو اللہ کی رحمت اسکرین پر آئیں گے. ماشاءاللہ. تو جناب آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے, وہ مدنی چینل جو آپ کو گھر بیٹھے علم دین عطا کر رہا ہے, بہت کچھ سکھا رہا ہے, تو آئیے مدنی چینل کو عام کرنے والے بنے. اور آپ کو پتہ ہے جو مدنی چینل کا ساتھ دیتا ہے, مدنی چینل کو عام کرتا ہے, پیر و مرشد امیر اہل سنت نے, اللہ کے ولی نے کتنی پیاری دعا دی ہے, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. تو عام کیجئے اور یہ انشاءاللہ برکتیں حاصل کیجئے. ناظرین چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. ماشاءاللہ. اب دونوں ٹیموں سے اشعار ہم سننے ہیں اور دیکھیں کہ جناب کون اشعار کو درست سناتا ہے. لیا والوں سے کریں گے پہلا سوال. دھوم ذروں میں انس شمس کی پڑ جاتی ہے, دھوم ذروں میں آنا شمس کی پڑ جاتی, جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا. جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آہ کیا خوب تھا اگر حاضر در ہوتا میں, ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا. ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں. آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں. ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان.
ان کی پاکی کا بیان ان کی پاکی کا قرآن کرتا ہے بیان آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. طرز میں سنیں گے مگر ایک شعر کو سمجھیے کہ قرآن پاک جن کی پاکی کا بیان، کچھ آیتیں ہیں جو اہل بیت کی پاکی کے لیے بیان کی گئی، ان کی پاک و صاف اور کس قدر وہ بلند مرتبہ ہیں، اس لیے ان آیتوں کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے. تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ ذرا سوچو یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کی پاکی کا اعلان قرآن مجید میں ہو رہا ہے. ان کی پاکی کا کیا بات ہے، کیا بات ہے. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. جلدی کریں، سیکنڈ ختم ہو گئے. اللہ، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے مدحہ خان اہل بیت. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے لیا والوں کی. خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور. خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور. خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا. گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا. اب اس شعر کی خوبصورتی بھی سمجھیں. کیا بات ہے خاندان اعلیٰ حضرت کی. جب بندہ گرتا ہے نا تو کوئی اس کو ہاتھ پکڑنے والا چاہیے. کوئی دستگیر کس کو کہتے؟ ہاتھ کو پکڑنے والا. تو اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے آقا، جب میں گرتے گرتے آپ کا نام لیتا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. کیا بات ہے. خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا. سبحان اللہ. اب باری ہے میر پور خاص والوں کی. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. اب یہ شعر بھی ذرا دیکھیے. شاعری کی دنیا کا شاہکار شعر ہے. 4 لفظ ہیں کیا. 4 بار لفظ کیا کو استعمال کیا اور چاروں بار الگ استعمال کیا. کیا یعنی جب نبی پاک کی رحمت ہوگی، شفاعت ہوگی، اللہ پاک کی خاص عنایت ہوگی قیامت کے دن، تو کیا ہوگا کہ جو ہم نے گناہ کیے ہوں گے نا، انشاءاللہ وہ گناہ نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے. تو ہوگا کیا کہ جو کیا ہوگا یعنی گناہ کیے ہوں گے نا وہ بے کیے ہو جائیں گے، ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے. کیا بغیر کیا یعنی جو تم نے کیا وہ ختم کر دیا گیا، اور جو نہیں کیا ہے، نیکیاں تو کی نہیں ہیں لیکن وہ بغیر کیا وہ کیا ہو جائیں گے، یعنی وہ مان لیے جائیں گے، وہ گناہی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے. یعنی آپ اس شعر کو جتنا سوچیں گے، جتنا اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا.
چوتھا سوال کریں گے ہم لیا والوں سے. ہدائی کے بخشش میں لفظ ہا، حلوے والی جو ہا ہے، شروع اس سے کتنے کلام شروع ہوتے ہیں؟ ہا جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا سے 2 آتے ہیں کلام. اچھا، ان میں سے کوئی ایک کلام کا حاجیوں اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو. دوسرا بھی یاد ہے؟ چلیں، بہرحال جواب آپ نے درست دے دیا ہے. ہدائی کے بخشش میں لفظ ہا سے 2 اشعار آتے ہیں. ہا سے 2 کلام شروع ہوتے ہیں. اشعار تو بہت سارے آتے ہیں، کلام شروع ہوتے ہیں. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیوں ہدائی کے بخشش میں لفظ با سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد بتائیں. با سے کتنے کلام شروع ہوتے ہیں، اور ان میں سے پھر کوئی ایک شعر بھی سنانا ہے. با سے 8 مرتبہ 8 کلام آتے ہیں. اچھا، 8 کلام شعر بھی سنائیں گے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیا کلی دلوں کی یہ ہوا کس سحر کی. 8 کلام ایسے ہیں جو لفظ با سے شروع ہوتے ہیں، اور ایک کلام کتنا خوبصورت ہے. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر ہے. جناب آخری شعر ہے اس مقابلے کا، اسکرین پر دکھایا جائے گا. پہلی لائن کے بعد دوسری لائن کیا درست لکھی ہوئی ہے یا آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے، اپ ٹو یو. آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر لیا والوں کے لیے کون سا شعر ہے. خاک پامال غریبوں کا نہ کیوں زندہ کرے. اب بتائیے کہ درست شعر کیا ہے. نیچے والی لائن کیا درست ہے یا غلط ہے یہ بھی آپ ہی بتائیں گے، اور اگر غلط ہے تو ٹھیک کر کے دیجئے. یہ شعر غلط ہے. اچھا چلیں، درست کیا ہے؟ خاک پامال غریبوں کو نہ کیوں زندہ کرے، اور گر نعمت بھی کسی اور سے پائی ہو. جی بتائیے جناب کیا درست ہے. دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا درست ہے. جس کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو. غلطی ہو گئی ہے جناب لیا والوں سے، درست کرنا تھا مگر درست کر نہ پائے. اب باری میرپور خاص والوں سے ہے. جناب دکھائیے شعر. جی آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، جس کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو. پہلی لائن کے بعد کیا دوسری لائن درست ہے یا آپ نے خود درست کرنی ہے؟ یہ درست نہیں ہے شعر. اچھا تو درست کر دیں جناب. آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. کیا خوبصورت التجا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے جناب. آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو.
کلام لکھتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب، شہنشاہ سخن کہلاتے ہیں. اسی کلام کا مقطع کون سنائے گا؟ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں. انشاءاللہ عز و جل یہ مقطع بھی سنیں گے. ابھی پچھلا سوال جو میں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، اور میں نے مدنی چینل کے ناظرین اس کا جواب دیا تھا 9 سن ہجری، لیکن وہ غلطی ہو گئی تھی. اس کا صحیح جواب جو پہلے دیا گیا تھا 2 سن ہجری وہی درست ہے. اب چلتے ہیں. نہیں تو ان کا تحفہ بھی تو بنتا ہے نا. انشاءاللہ 9 والے سے واپس نہیں لیتے، ان سے قافلہ لے لے مدنی قافلہ، اور 2 والے کو تحفہ دے دیں انشاءاللہ. ان کو بھی ہم دے دیں گے. عبداللہ بھائی دوبارہ شعر ریپیٹ کر دیں تاکہ پھر ہم اس کے بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں. جناب جی بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آئی ہو. آپ نے تو وہی والا کام کر دیا جو ہم شعر الٹا آگے پیچھے کر دیتے ہیں اسکرین پر، آپ نے بھی آگے پیچھے کر دیا، درست نہیں ہے جناب. چلیں اگلے بھائی، چلیں صحیح ہو گیا، یاد آ گیا. چلے یاد آ گیا، دے دے چلو درست. یہ پہلے شاید وہ خود ہی غلط کر کے درست تو نہیں کر رہے بھائی. چلیں بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، پھر تو اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو. اب دیکھیں شعر تو میں نے صحیح پڑھا ہے، پھر تحفہ تو مجھے ملنا چاہیے. اب تحفہ آپ کو دے دیتے ہیں، آپ 3 دن مدنی قافلے کی تاریخ بھی ساتھ دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب اگلے شعر کی طرف چلیں گے. منقبت اہل بیت بھی اس آج پوچھی گئی، تو منقبت اہل بیت کا بڑا پیارا شعر ہے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. کون سنائیں گے؟ اور جو صحیح جواب دے گا انشاءاللہ عز و جل ان کو ہدائی کی بخشش تحفے میں دی جائے گی. ماشاءاللہ. یہ 2 ہجری والے بھائی آگے آ جائیں. چلو آپ کے لیے تحفہ ماشاءاللہ. مسجد نبوی کے قالین کا حصہ بھی ہے اس میں، اور ماشاءاللہ کئی مجموع کئی تبرکات والا پانی بھی ہے ماشاءاللہ. مبارک ہو. چلیں آپ کی شاید دل آزاری بھی ہو تو اس کے لیے معذرت، آپ نے صحیح جواب دیا تھا ماشاءاللہ. چلیں جواب جی. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. آج میں میرپور خاص کی ٹیم کی سپورٹ کے لیے آیا ہوں. چلیں محمد عابد اتاری. ماشاءاللہ. چلیں بھائی عابد بھائی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. ان کو ہدائی کے بخشش تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب تحائف بھی بٹ رہے ہیں، اشعار بھی سن رہے ہیں. ایک بار پھر دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ناظرین آپ کالز بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کچھ دیر بعد آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. جی جی اسکور بورڈ بتائیے اور پھر 2 کالز بھی دے دیجئے جناب. 18 نمبر میرپور خاص، 16 نمبر ہے لیا کے. اگلا سیگمنٹ عقائد اسلام سے متعلق ہے، اس کی طرف چلیں گے مگر پہلے کچھ کالز لیتے ہیں. جی میرا نام ہے فاطمہ تاریہ، میں منچن آباد سے عرض کر رہی ہوں. میرے پیارے پیارے عبدالحبیب انکل، مجھے آپ کو پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ آخر درست کیا ہے، بہت کمال کا ہے، اور آپ کا اسٹیج بھی بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ. کیا بات ہے. یہ منچن آباد ہے کہاں پر؟ یہ کال سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کوئی منچن آباد بھی ہے. چلیں بہرحال اللہ اس منی کو بھی سلامت رکھے، اور بہت شکریہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. ایک اور کال دے دیں. محمد اتاری اور میں ہوں مدیان اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ہم آج ٹیم لیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹیم لیا بیسٹ آف لک. چلیں بھائی ٹیم لیا بیسٹ آف لک. اب بچوں کے لیے ذرا اور مضبوطی سے تیاری کریں. چلیں جناب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آخر درست کیا ہے. جناب عقائد اسلام، بنیادی عقائد سے متعلق یہ ہم نے سیگمنٹ بہت کچھ سوچ کر شروع کیا ہے. ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، نیو جنریشن کو بہت ساری چیزوں میں معلومات کی کمی رہتی ہے. یہ ہماری بنیاد ہے، ہمیں اس پہ بہت توجہ سے یہ سیگمنٹ دیکھا کریں اور اس کے پھر اپنے پاس انشاءاللہ کلپس بھی محفوظ رکھیے گا. لیا کے اسلامی بھائیوں سوال ہے، اللہ پاک کے ایک ہونے سے متعلق اسلام کا کیا عقیدہ ہے؟ Knowledge is love.
सेकंड्स कम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, अकेला है रब और माबूद बरहक होने में कोई इसका शरीक नहीं। वो यकता है अपने अफ़वाल में, तमाम पैदा करदा अशिया को तन्हा उसी ने बनाया और अपनी ज़ात में उसका कसीम यानी हम मिसल नहीं है और अपनी सिफ़ात में कोई इसका शबिया नहीं। ज़ात व सिफ़ात में वाहिद व यकता मगर अदद से गिनती और शुमार में आ सके और हम सानी और जिस लाग सके। तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसकी ज़ात व सिफ़ात में शरीक का वजूद महज इंसानी वहम का एक इख्तरा ईजाद है, यानी कि ऐसी बात है जिसे इंसानी वहम ने घड़ा है। सुभान अल्लाह। ज़रा गौर से दोबारा सुन लें। अल्लाह पाक वाहिद है, अकेला है, रब और माबूद बरहक होने में कोई उसका शरीक नहीं। वो यकता है अपने अफ़आल में, तमाम पैदा करदा अशिया को तन्हा उसी ने बनाया है। वो अकेला है, अपनी ज़ात में कोई उसका कसीम यानी हम मिसल नहीं है, अपनी सिफ़ात में कोई उसका शबी नहीं है। ज़ात व सिफ़ात में यकता हो वाहिद मगर ना अदद से कि शुमारो गिनती में आ सके और कोई उसका हम सानी व जिन्स कहला सके। तो अल्लाह के साथ उसकी ज़ात व सिफ़ात में शरीक का वजूद महज वहम इंसानी की एक ईजाद है, यानी अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मीरपुर खास वालों से सवाल है, अकीदा तौहीद से मुताल्लिक कुरान पाक क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अम जअलु लिल्लाहि शुरका फखलक़ु कखल्क़िही फतशाबहल खल्क़ु अलैया कुलिल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़हार। तर्जुमा, आपने थोड़ी सी आयत पे गलती की है, फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम। ठीक है, मैं पढ़ दूंगा दोबारा, आप तर्जुमा सुनाएं। तर्जुमा, क्या उन्होंने अल्लाह पाक के लिए ऐसे शरीक ठहराए कि उन्होंने कुछ अल्लाह की तरह बना लिया, उन्हें उनका और इसका बनाना एक सा मालूम हुआ। और अल्लाह तबारक ताला कुदरत वाला है, अल्लाह तबारक ताला कुदरत वाला है और बनाने वाला है। और तुम फरमाओ अल्लाह तबारक ताला कुदरत वाला और बनाने वाला है और वो अकेला सब पर गालिब है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अम जअलू लिल्लाहि शुरका खलक़ू कखल्क़िही फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम कुलिल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़हार। तर्जुमा कंजुल ईमान, क्या अल्लाह के लिए ऐसे शरीक ठहराए हैं जिन्होंने अल्लाह की तरह कुछ बनाया तो उन्हें उनका और उसका बनाना एक सा मालूम हुआ? तुम फरमाओ अल्लाह हर चीज का बनाने वाला है और वो अकेला सब पर गालिब है। जवाब इनका दुरुस्त है। जरा जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। अकीदा तौहीद से मुताल्लिक कोई हदीस बयान कीजिए। अब्दुल्ला बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स इस बात की सदके दिल से गवाही दे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई माबूद नहीं और ज़ात व सिफ़ात में उसका कोई शरीक नहीं, और बेशक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कामिल बंदे और ख़ास रसूल हैं, और बेशक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह ताला के ख़ास बंदे और रसूल हैं, और उसका एक कलमा है जो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ इल्का किया गया है और उसकी तरफ रूह है, जन्नत दोज़ख हक़ है, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल फरमाएगा अगरचे इससे पहले अमल उसके कुछ भी हों। हज़रत उबादा बिन साबित रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इस बात की सिद्क़े दिल से गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कामिल बंदे और रसूल हैं, और बेशक ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के ख़ास बंदे और उसके रसूल हैं, और उसका एक कलिमा है जो मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ इल्का किया गया और उसकी तरफ से रूह है, और जन्नत व दोज़ख हक़ है। अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा खा उससे कबल उसके अमल कुछ भी हों। तो पता चला कि मजबूत अकीदा होना, क्लियर कॉन्सेप्ट होना, तौहीद का ज़बरदस्त यकीन होना, ये इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिले का सबब बनेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की रोशनी में अकीदा तौहीद की कुछ और भी वजाहत फरमाए।
جی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ نہ ذات میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لیے مگر کہ اللہ، اور نہ ہی احکام میں جیسا کہ لا یشرکو فی حکمہ احدا، اس کے حکم میں وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ سلطنت میں جیسا کہ لم یکن لہو شریک فی الملک، یعنی کہ وہ اپنے بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی افعال میں جیسا کہ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی خالق ہے، اور نہ ہی احکام میں اس کا کوئی شریک ہے۔ جس طرح اس کی ذات اور ذاتوں کے مشابہ نہیں، یوں ہی اس کی صفات بھی صفات مخلوق کے مماثل نہیں۔ کیا شاندار بات ہے! اللہ وحدہ لا شریک پر ہمیں ہمارا ایمان بھی ہے، اس کے ایک ہونے پر ایمان ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جو کانسیپٹ آج ہم نے سمجھا توحید کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ آخر درست کیا ہے؟ ایک اور انشاءاللہ ہم خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگلے چند سلسلوں کے بعد ہمیں امید ہے کہ اس سیگمنٹ میں بالخصوص ہم انشاءاللہ قبلہ مفتی قاسم صاحب کے بھی کچھ کلپس شامل کریں گے، ان سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے اور وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ تو آنے والے سلسلوں میں اپ کمنگ انشاءاللہ یہ بھی ہمیں اللہ نے چاہا تو برکت ملے گی۔ آئیے ناظرین پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 3 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور 22 نمبر ہیں میرپور خاص کے، 20 نمبر ہیں لیا والوں کے۔ اب چلیں گے نبی پاک کی پیاری پیاری باتوں کی طرف۔ نام ہے سیگمنٹ کا گلدستہ حدیث۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں ہے، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن سے بلائیں لیتا ہے، چاند جن سے ضیائیں لیتا ہے، چاند جن سے ضیائیں لیتا ہے، اور تارے سلام کہتے۔ اچھا یہاں یہ شعر میں کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں لفظ بلائیں جو ہے نا وہ بیسیکلی نہیں تو ماں بلائیں لے رہی ہوتی ہے، کسی کے واری واری ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہاں چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، شعر یہ تھا۔ لیکن لوگ چونکہ کنفیوز ہوتے ہیں تو آسان یہی ہے کہ میرے آقا تو وہ ہے کہ چاند بھی جن سے برکتیں لے رہا ہوتا ہے، چاند کی روشنی بھی نبی پاک کے دم قدم سے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ تو بہرحال آئیے نبی پاک کی خوبصورت باتیں، نبی پاک کی پیاری حدیثیں۔ لیا والوں سے سوال ہوگا اسکرین پر، ہو سکتا ہے آپ کو عربی متن بتا دیا جائے تو ترجمہ بتائیں گے آپ، حوالہ بتائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو حوالہ بتا دیا جائے تو آپ کو عربی متن اور ترجمہ بتانا ہوگا۔ لیا والوں کو بتائیے جناب گلدستہ حدیث میں کیا سوال ہونے جا رہا ہے۔ بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، 126 نمبر صفحہ ہے، حدیث نمبر 2442 ہے۔ حدیث عربی میں بھی سنائیے اور اس کا ترجمہ بھی سنائیے۔ کیا بات ہے جناب! جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من فرج عن مسلم کربتا من فرج مسلم عن کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کسی مسلمان کی پریشانی تکلیف دور کرے، اللہ عز و جل قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے۔ کیا بات ہے! میرے آقا فرماتے ہیں من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ۔ یہ حدیث کی آپ چاہیں تو پکچر بھی لے لیں، ایک خوبصورت حدیث ریفرنس کے ساتھ آپ کے پاس آ جائے گی۔ اور یہ حدیث یقین کریں ناظرین زندگی گزارنے کے لیے بڑی کمال کی ہے۔ ہم مسلمانوں کی تکلیف دور کرے، اللہ ہماری تکلیفیں دنیا اور آخرت کی دور فرمائے گا۔ قیامت کی تکلیف دور ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ تو کوشش کریں کہ اپنی لائف میں لوگوں کی تکلیفیں دور کریں، تکلیفیں پیدا نہ کریں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔
میرپور خاص والوں کی باری ہے جناب، بتائیے اسکرین پر کیا ہے جو انہوں نے بتانا ہے جناب۔ عربی کی حدیث آ گئی ہے، ترجمہ بھی بتانا ہے اور اس کا ریفرنس نمبر، حدیث کہاں پر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان وہ کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر 16 ہے اور حدیث نمبر جو ہے یہ 13 ہے۔ حدیث نمبر میں کچھ قریب تو پہنچ گئے ہیں لیکن نمبر میں تھوڑی سی غلطی ہے۔ حدیث نمبر یہ 11 ہے، صفحہ نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 16 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ ترجمہ آپ نے صحیح پڑھ دیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جواب آپ کا درست مان رہے ہیں، لیکن جناب یہ حدیث بھی دیکھیں ناظرین، کاش ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ لیا والوں کی باری ہے، بتائیے جناب انہوں نے کیا بتانا ہے۔ ان کو ترجمہ بتا دیا ہے، عربی متن سنائیں گے اور حدیث نمبر بھی بتائیں گے۔ نبی پاک کی پیاری پیاری باتیں سنتے جائیے اور عمل کرنے کی نیت بھی کرتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل من صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ فرمان اور یہ حدیث پاک مسلم شریف صفحہ 258 اور حدیث نمبر 3998۔ چلیں حدیث نمبر میں آپ کو غلطی ہو گئی ہے، 1491 حدیث نمبر ہے، صفحہ نمبر آپ نے ٹھیک بتا دیا ہے۔ مگر حدیث کتنی پیاری ناظرین، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر جماعت سے پڑھے گئے اس نے پوری رات قیام کی، یعنی ساری رات عبادت کی۔ اللہ کرے کہ دونوں جماعتیں ہم پابندی سے پڑھیں۔ اس کی شرح بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ مزید شوق پیدا ہو جائے۔ شرح حدیث اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ عشاء کی باجماعت نماز کا ثواب آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے، اور فجر کی باجماعت نماز کا ثواب باقی آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے۔ اور ایک دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ عشاء کی جماعت کا ثواب آدھی رات کے برابر ہے اور فجر کی جماعت کا ثواب ساری رات کی عبادت کے برابر ہے، کیونکہ یہ یعنی فجر کی جماعت عشاء کی جماعت سے زیادہ نفس پر بھاری ہے، بوجھ ہے۔ پہلا معنی زیادہ قوی اور مضبوط ہے، یعنی دونوں نمازیں ملا کے اگر عشاء کے وقت میں عشاء جماعت سے پڑھ لیں، فجر بھی پڑھ لیں تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب میرپور خاص والوں کی باری ہے، چوتھی حدیث انہوں نے سنانی ہے، بتائیے کیا بتانا ہے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ ترجمہ بھی بتائیں گے اور اس کا وہ کیا نام ہے ریفرنس بھی بتائیں گے۔ جناب یہ بھی حدیث بڑی کمال کی ہے، ماشاءاللہ ہماری مجلس نے حدیثیں بڑی کمال کی، حدیث تو ساری کمال کی ہیں مگر شارٹ اینڈ سویٹ اور بیوٹیفل میسج ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ چاروں حدیثیں بھی ہم نوٹ کرتے جائیں اور پھر اس پہ سے عمل کرنے کی بھی نیت کرتے جائیں تو ذہنی آزمائش آگے بڑھتا جائے گا، ہماری ذات میں کتنی بہتری آنے لگ جائے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے کسی کو نیکی کے کام پر دعوت دی، رہنمائی کی، تو اس کے لیے اس نیکی کرنے والے کی اتنا ہی عمل ہے جتنا اس نیکی کرنے والے کو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث پاک امام مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ جلد 809 صفحہ نمبر ہے اور جو حدیث نمبر ہے وہ 4899 حدیث نمبر 809 صفحہ نمبر مسلم شریف کی حدیث۔ جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی کرنے والے کو، یعنی نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا، مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق ہیں۔ مبارک ہو ان دعوت اسلامی والوں کو، ان اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو جو درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں جاتے ہیں، سنتیں بتاتے ہیں۔ کوئی بھی عمل کر لے گا اس کو تو ثواب ملے گا، بتانے والے کو، راستہ دکھانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ پھر دینی کاموں میں سستی کیسی؟ آئیے مل کر دعوت اسلامی کے ساتھ خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا۔ کیا بات ہے میرے آقا کی خوبصورت باتوں کی۔ جناب حدیث پاک کا گلدستہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب جناب ایک بار اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔
26 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے، 24 نمبر ہیں لیا والوں کے۔ اب دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیے، نعت خواہ اسلام میں بھی تشریف لائیں گے، ہم نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے اور پیاری پیاری نعت بھی سنیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے جناب، اور پھر سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے کچھ نہ کچھ اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مچھ داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی اور تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نیک اعمال روز دیکھ لیا کریں، اس کا جائزہ لے لیا کریں، دیکھنے سے بھی خیال آتا ہے کہ یار یہ والی نیکی تو رہ گئی، یہ والا کام رہ گیا، اللہ کرے کہ ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کا جذبہ مل جائے۔ آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ نعت شریف کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش پہ تازہ اور فرش پہ طرفان دھوم دھام، کیا بات ہے، عرش پہ تازہ اور فرش پہ طرفان دھوم دھام، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، تیری بھی داستان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد
اب میری نگاہوں پہ جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں بولو ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، واللہ ایسا نہیں کوئی، ارباب نظر کوئی ایسا نہ ملے گا، ارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی بیگانی محمد، ارے ساری تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، جیسے میرے سرکار ہیں بولو ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفیں اکھ مستانی ہے، مخمور عقیق المدبری، بری ابرو قوس مثال نثال دنوں کے مزاج، تیر چھٹن لب سرخاں کھان کے لال یمن، چٹ بند موتی دیا دل لڑیاں، اس صورت نور میں جانا چاہ، 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 جانا چاہ کہ جانے جگانا چاہ، سچ آگ سچ ربطی میں شانہ شانہ، او جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ اجملک اجملک اکملک اکملک میرے علی کتے تیری ثنا، او مشتاق کتے جالڑیاں، جیسے میرے سرکار ہیں، واللہ ایسا نہیں کوئی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چماری تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری بہار، زمین و فلک سمک سمک میں سکا نشان تمہارے لیے، یہ دور کجا سے پہلے سے پیار کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، خلیل و نجیل و نسیل و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری، کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پون پون میں دلہن سزائے میں حلب ایسے میں یہ امن و امان تمہارے لیے، سوا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے تلے، ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا اور چھپے ہوئے گر کو پھیر دیا، اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا، تمہارے لیے، جیسے
नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया किया होगा। खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा। दिखाई जाएगी नए शर्म शान महबूबी, कि आपकी खुशी आपका कहा होगा। खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी, खुदाए पाक खुशी उनकी चाह होगा। मैं उनके दर खरीदारी फज़ल मौला से, कि हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। जैसे तेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। तुम सातों हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है के साया नहीं कोई, ये शान लताफत है के साया नहीं कोई। एहसास हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। सरकार की रहमत मगर नवाजा, ये सच खालिद सानी कानी का नहीं कोई, ये सच मुझ जैसा सानी कानी का नहीं कोई जैसे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। माशाअल्लाह, यकीनन जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये कुछ कॉल्स सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम शाह जमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। अब्दुल हबीब साहब, आपसे गुजारिश है कि मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक है। मैंने 2 दफ़ा कराची और 1 दफ़ा नवाबशाह प्रोग्राम में शिरकत की थी, मगर आप सलाम के दौरान ही निकल जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि अब जब सिंध में प्रोग्राम करें तो मिलने का ज़रूर मौका देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी। अल्लाह पाक आपको मीठा मीठा मदीना दिखाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। मदीना हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि आप इस तरह क्यों करते हैं? आप सलात व सलाम के दौरान ही चले जाते हैं, बाज़ औक़ात कोई मसरूफियत होती है, क्या वजह होती है? देखिए, नॉर्मली तो मैं सलातो सलाम पढ़ता हूँ, लेकिन जब हम किसी ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ आपको ही पता है कि हाल क्या होता है। अब हज़ारों लोगों से तो एक इस्लामी भाई नहीं मिल सकता, बल्कि बाज़ औक़ात तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो मुझे सिक्योरिटी के लोग ही कहते हैं भाई आप सलातो सलाम के दरमियान निकल जाया करें, वरना बाद में हमारे स्टेज पे प्रॉब्लम होती है। तो बेटा आपसे भी गुजारिश है, और वो लोग जो मिलना चाहते हैं, अब जब भी हम आउटडोर ज़हनी आजमाइश करते हैं तो बहुत बड़ा क्राउड होता है। अच्छा, ज़हनी आजमाइश खुद जो प्रोग्राम है ना, वो बड़ी एनर्जी मांगता है। जब आप 2 घंटे बोलते हैं, बाज़ औक़ात बड़े बड़े
प्रोग्राम में तो 3-3, 4-4 घंटे लाइव प्रोग्राम हो रहा होता है, तो उसके बाद बचता नहीं है इंसान के अंदर के इतने सारे लोगों से मुलाकात करे। तो बहरहाल आपका नंबर हमारे इस्लामी भाइयों के पास आ गया होगा, तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इसी दौरान कभी ज़हनी आजमाइश जो हो रहा है कराची में वहाँ आ जाएँ, तो इंशाल्लाह यहाँ रश थोड़ा कम होता है। आज मैंने वादा किया हुआ है, मैं इंशाल्लाह आज स्टूडियो में इस्लामी भाई से मुलाकात करूँगा तो इंशाल्लाह। कभी कभी यहाँ हम ये कर लेंगे, लेकिन मैदान इज्तिमा में तो माजरत पहले से कर लेता हूँ। एक मैसेज और आया हुआ है और वो ये है कि ये आज माशाल्लाह आपका सेट तो बहुत अच्छा बना हुआ है, ये आपने जगह जगह ये क्वेश्चन मार्क क्यों बनाए हुए, ये सवालिया निशान क्यों है? ये सवालिया निशान ज़ाहिर सवाल ही तो होते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो ये सवालात की एक तरफ से ये समझे कि उसका मार्क है और उसको ये कर बताता है कि इस सवाल जवाब का प्रोग्राम है। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। माशाअल्लाह मदनी चैनल का मकबूल आम प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश जारी व सारी है। अब्दुल हबीब भाई आपसे एक गुजारिश है कि एक सेगमेंट शामिल किया जाए अकायदे अहले सुन्नत। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह जी, बिल्कुल हमारा इरादा है। ये अकायदे इस्लाम, अकायदे अहले सुन्नत भी बेसिकली अकायदे इस्लामी हैं। तो इंशाल्लाह हमने कल ज़ाते बारी ताला पर बात की, आज हमने तौहीद पर बात की, तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली जब ये सिलसिला आगे जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत सारे अकायद पर बात होगी, आप टेंशन ना लें इंशाल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद हसन अली तारिशुल्लाह से अर्ज कर रहा हूँ, मैं फैजान ऑनलाइन एकेडमी में पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। ज़हनी आजमाइश सीज़न 15 शुरू हो गया। इस सिलसिले से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अल्लाह पाक इस सिलसिले को हमेशा जारी और सारी रखे। अल्लाह पाक मजीद बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दीजिएगा। माशाल्लाह से ज़हनी आजमाई सीज़न 15 बहुत ही प्यारा चल रहा है। इस सिलसिले का हमें पूरा साल ही इंतज़ार रहता है। अब्दुल हबीब भाई आपसे अर्ज़ ये है कि आप एक ऐसा सेगमेंट करें जिसमें शय से शेर पढ़ें, जैसे अशफाक भाई ने किया था, ये भी सेगमेंट शामिल करें। अच्छा, चलें, आपका मशवरा नोट कर लिया। आप आज मशवरे देते रहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं मज़ीद कुछ कॉल्स भी लेता हूँ। दोनों टीमों से गुजारिश अपनी जगह तशरीफ़ रखिए और हम मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। आइए हम स्कोर बोर्ड एक बार फिर देख लेते हैं इंशाल्लाह जी। मीरपुर खास 26 और लैया वाले 24 हैं। मकतबतुल मदीना वाले कुछ अहम ऐलान आज लेकर आए हैं। क्या लाए हैं, आइए देखते हैं। जी, सीजन 15 में मकतबतुल मदीना दे रहा है अपनी 12 किताबों पर 18 और 20% डिस्काउंट। आप भी इनमें से कोई किताब खरीद कर हो सकते हैं शामिल फाइनल की कुरान दाजी में, जिसके विनर्स पाएंगे फैजान कुरान डिजिटल पेन जैसे शानदार इनामात। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 0313-1139278। जी, मकतबतुल मदीना की स्पेशल ऑफर से फ़ायदा उठाइए, डिस्काउंट भी लीजिए, इनाम में भी शामिल हो जाइए, इल्म दीन भी सीखिए। मकतबतुल मदीना के नंबर्स भी स्क्रीन पर चलते रहते हैं, आप वहाँ बात कर सकते हैं। जनाब, चलते हैं बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट की तरफ और बड़े यूनिक सेगमेंट की तरफ। कुरान पाक में जिन हैवानात का जिक्र है, हमारे इस सेगमेंट में उनके बारे में नित नई मालूमात हासिल करेंगे। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कुरान पाक में मज़कूर हैवानात। जनाब, दोनों टीमों को कुछ नंबर्स दिखाए जाएंगे, वो नंबर स्क्रॉल करते रहेंगे, चलते रहेंगे। जब आप स्टॉप कहेंगे तो वो रुक जाएंगे, और जब रुक जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि उसके पीछे कौन से जानवर या कौन से परिंदे की बात हो रही है। दिखाइए नंबर्स स्क्रीन पर, और लैया वालों की जब स्टॉप की आवाज़ आए तो उसे रोक दीजिएगा जी। स्टॉप। स्टॉप आ गया जनाब। 4 नंबर पे रुक गया है मामला। क्या है 4 नंबर के पीछे? कौन सा परिंदा है जनाब, या कौन सा जानवर है? अल्लाह अकबर, ये तो जनाब कुछ ज्यादा ही खतरनाक आ गया है जी। मच्छर है। नाम भी इसमें लिख भी दिया करें ना, तो लिख भी दिया करें ताकि और क्लियर हो जाया करेगा। तो मच्छर के बारे में सवाल भी स्क्रीन पर ही बता दें भाई। देखिए, इसका जिक्र, इसका मतलब कुरान में भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। नमरूद को किस पर वाले कीड़े ने हलाक किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मच्छर ने।
مچھر نے ہلاک کیا. اچھا چلیں یہ تو بڑا آسان سا سوال تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے سیگمنٹ ہی مچھر کا ہے. تو مچھر کا ذکر قرآن میں کہاں ہے یہ بتائیے. جلدی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحجی ان یضرب مثلا ما بعودہ فما فوق. سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے. آیت نمبر صرف 26 ہے. صرف 26 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحجی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. کیا بات ہے. قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں اس کا ذکر بھی ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. اب باری میر پور خاص والوں کی ہے. دکھایا جائے انہیں 6 نمبر اور دیکھیں اس میں سے کون سا پرندہ یا کون سے جانور کی بات ہوگی. جی جی سٹاپ. 3 نمبر پہ سٹاپ ہوا ہے. بتائیے 3 نمبر کے پیچھے کیا ہے. پھر کوا آیا ہے جناب. بتائیے سوال کیا ہے. کوے کا جھوٹا کیسا. کوا کسی برتن میں کھا لے یا پانی پی لے تو اب کوے کا جھوٹا کیسا ہے. جھوٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوے کا جھوٹا مکروہ ہے. کوے کا جھوٹا جو ہے وہ مکروہ ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. پھر آئیں گے لیا والوں کی طرف. پھر نمبر بتائیے کون سا لینا ہے آپ نے. جی سٹاپ. سٹاپ. جی 2 نمبر کے پیچھے کون سا پرندہ یا حیوان یا مخلوق ہے. ویری انٹرسٹنگ. یہ ہدہد ہے. اچھا دیکھیں اب ذرا دکھائیں دوبارہ اسکرین پر. یہ بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ قرآن میں ہدہد کا ذکر بھی ہے, بڑا مشہور واقعہ بھی ہے, لیکن یہ ہدہد کہتے کس کو ہیں یہ چلیں آج دیکھ لیں بھائی ماشاءاللہ. چلیں ہدہد کے بارے میں سوال بتائیے. ہدہد کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت کی کون سی آیت میں ہے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ 19 سورۃ النمل آیت نمبر 20 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. ترجمہ کنز الایمان. اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ سکتا یا وہ واقعی حاضر نہیں دیکھتا یا نہیں دیکھ سکتا. یا وہ واقعی حاضر نہیں. جی جناب. ام کان من الغائبین. کیا وہ واقعی حاضر نہیں یا وہ واقعی حاضر نہیں. جناب یہ ہدہد کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے اور بڑا کمال کا واقعہ ہے, بڑا ڈیٹیل, بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. قرآن میں اس واقعے کو آپ ضرور پڑھیں. سورہ نمل آیت نمبر 20 میں بھی ذکر ہے اور آپ اس پورے واقعے کو عجائب القرآن غرائب القرآن جو کتاب ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں. جناب جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں انشاءاللہ. بالکل خاص والوں کی باری ہے. جی جناب نمبر پسند کریں. سٹاپ. 5 نمبر. شہد کی مکھی. ہنی بی. جناب سوال بتائیے. شہد کی مکھیوں کے چھتے کا نظام کیسا ہوتا ہے؟ یہ تو واقعی ہمارے ناظرین کو دکھانا چاہیے. یہ اللہ کی ایسی شان ہے
یعنی شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے اور اس کا جو سسٹم ہے اگر وہ سمجھیں تو شہد کی مکھی کے چھتے کا نظام ترقی یافتہ ملکوں کی طرح بالکل نظم و ضبط اور ان کا جو نظم و ضبط ڈسپلن کے ساتھ چلایا جاتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس ترقی یافتہ ملکوں کا نظام ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا نظم سلطنت میں کسی قسم کا فساد رونما نہیں ہو سکتا۔ واقعی بڑا کمال کا جانتی نظام ہوتا ہے۔ کچھ ویڈیو بھی ہماری مجلس دکھانا چاہ رہی ہے، آئیے وہ ویڈیو دیکھیں پہلے۔ جی، قرآن پاک کی سورہ نحل میں ان کا ذکر بھی ہے، اور یہ میں نے بھی جا کر ایک دو جگہ پر اس کو دیکھا ہے تفصیل سے، ایک بلکہ میں شہد کے فارم میں گیا تھا جہاں فارم میں یہ شہد کی وہ ہو رہی تھی، تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ سارا سسٹم بنتا کیسے، آپ کہاں سے مکھیاں لاتے ہیں، تو بڑی کمال کی انہوں نے بات بتائی کہ اس پورے سسٹم میں سب سے بڑا رول ہوتا ہے جس کو ملکہ مکھی کہتے ہیں، کوئین بی کہتے ہیں۔ وہ کوئین بی ہم لے آتے ہیں تو اللہ کی شان ہے کہ اس کوئین بی کے سگنلز جاتے ہیں آس پاس کے علاقے میں، جیسے ہمارے موبائل فون کے سگنل ہوتے ہیں، وائی فائی کے سگنل ہوتے ہیں، بلوٹوتھ کے سگنل ہوتے ہیں، ایسے باقاعدہ قدرتی طور پہ بلوٹوتھ کا نظام ہے کہ تقریباً 1 سے 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں آس پاس جتنی شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں اور پھر اس کا آرڈر مانتی ہیں۔ روزانہ شہد کی مکھیاں پھولوں سے رس چوس کے اس باکس میں یا اس چھتے میں آ جاتی ہیں اور اندر پورا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، اٹس انبلیویبل۔ اور جب اسے خالی کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں ہم وہ ملکہ مکھی نکال لیتے ہیں تو وہ ساری مکھیاں خود ہی چلی جاتی ہیں اور پھر شہد ہمیں جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو واقعی صرف اس ایک چیز کو غور سے دیکھنے سے انسان بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ کیا بات ہے! اللہ پاک ہم سب کو اللہ کی قدرت پر مزید یقین عطا فرمائے، اور اللہ کی مخلوقات ہیں، ہم قرآن پاک کے ذریعے اللہ کی مخلوقات کے بارے میں جان رہے ہیں۔ جواب ان کا بھی درست ہو گیا ہے، شہد بہت میٹھا ہے، مگر یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شہد سے بھی میٹھی ہیں۔ کچھ آپ سے سوال کر لیں ہم اسی حوالے سے؟ جی فرمائیے۔ آپ نے شہد کا تذکرہ کیا، ماشاءاللہ شہد کی مکھی بھی دکھائی، شہد بھی دکھایا، شہد بڑا لذیذ ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ کوئی امیر اہل سنت کا ایسا شعر سنا دے جس میں شہد سے بھی میٹھی چیز کا تذکرہ ہو۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار، اور تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ لکھ دے، فقط مدینہ مدینہ لکھ دے، فقط مدینہ سرکار۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جائیں گے مدینہ، اور مدینے جا کر گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے شہد کھائیں گے انشاءاللہ، اس کا لطف اور ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا آئیے جناب، کچھ کالز میں نے کہا تھا ہم آگے جا کے بھی لیں گے، بتایا جا رہا ہے بہت ساری کالز آ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ چلے کچھ کالز جلدی سے کچھ کالز ایک ساتھ چلا دیں تاکہ پھر سلسلے کو اختتام کی طرف بھی لے کے چلے۔ اور ہاں، مدنی چینل کے ناظرین تیار رہیے گا، آج بھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد براہ راست امیر اہل سنت کی زیارت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو براہ راست مدنی مذاکرے کی برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ جی ماشاء اللہ حاجی عبدالحبیب بھائی، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ذہنی آزمائش سیزن 15 اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے، اور ماشاء اللہ میں جامعۃ المدینہ برائے نابینا حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں، اور ہم ذہنی آزمائش سیزن 15 کو دیکھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت مزہ آ رہا ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہمارے لیے بھی مدینہ شریف کی دعا فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ عبدالحبیب بھائی سے عرض یہ ہے کہ اس سیزن کا نیو کلام کب آئے گا، جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ ذہنی آزمائش پروگرام آج ماشاءاللہ دوسرا دن ہے پروگرام کا۔ اللہ تعالی ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی ان کو بار بار مدینہ پاک کی بات اب حاضری نصیب فرمائے، اور جو بھی ذہنی آزمائش کے اندر مدینے کی آرزوئیں، مدینے کی تمنا لے کر آتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کی آرزویں تمنا پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی راکین شورا ہیں ان سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے صدقے ہمارے امیر اہل سنت کو درازی عمر عطا فرمائے۔ میرا نام مبشرہ طاری ہے، میں ملتان سے بول رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، مجھے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں میر پور خاص کی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں۔ آج میں حدیث مبارکہ بھی سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ آپ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے چل مدینہ اور مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ بڑی پیاری پیاری دعائیں ماشاءاللہ ہمیں ہمارے لیے کرتے ہیں آپ، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کلام کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو آلموسٹ کلام آڈیو تو ریکارڈ ہو چکا ہے، اب اس کی کچھ ویڈیوز بننی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے ہفتے کے ذہنی آزمائش کے سلسلوں میں آپ انشاءاللہ ہمارا یہ نیا کلام سن سکیں گے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ آڈیو ہماری مجلس جب بہتر سمجھے گی تو وہ انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سنائیں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا پرومو ہے ہماری آئی ٹی مجلس کی طرف سے، کچھ پروموشن ہے وہ دیکھتے اور اس کے بعد ہم لاسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں گے۔ جی، پریئر ٹائم موبائل اپلیکیشن میں مزید فیچرز کا اضافہ، جس میں اب آپ اپنی قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے روزوں کی کارکردگی پلس مائنس کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور دیے گئے سیو آپشن کے ذریعے گوگل ڈرائیو میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ تسبیح کاؤنٹر کے ذریعے آپ کے لیے اوراد و وظائف پڑھنے کی سہولت۔ کانٹیکٹ اس کے ذریعے اپلیکیشن یا نماز ٹائم کے حوالے سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو مجلس توقید سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جلدی کیجیے اور آج ہی ان منفرد فیچر سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس ایپلیکیشن کو پلے اسٹور سے اپڈیٹ کیجیے۔ ناظرین، ون آف دا یونیک ایپلیکیشن، اگر ابھی تک آپ نے یہ ایپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ نہیں کی، یعنی یوں سمجھیے کہ میرا تو شاید روز ہی اس ایپلیکیشن سے واسطہ پڑتا ہے، روزانہ ہی اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور سفر میں تو ایک دن میں کئی بار ضرورت پڑتی ہے، قبلہ رخ کے لیے، نماز کے ٹائمنگز کے لیے۔ آپ ٹریول کرتے ہیں تو کس شہر میں وہاں نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، تو سبحان اللہ یہ احسان ہے آئی ٹی مجلس کا، دعوت اسلامی کا، اتنی کمال کی ایپلیکیشن، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیجیے اور اس کے فیچرز کو بھی ملاحظہ کیجیے۔ آئیے ناظرین، شروع کرتے ہیں لاسٹ سیگمنٹ جو فیصلہ کرے گا کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے اور کون سی پیچھے، کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ جناب، ایک ٹیم کے اسلام بھائی آپس میں سویپ ہو جائیں گے تاکہ درمیان میں کوئی اور بات نہ ہو سکے، کیونکہ اکیلے سفر کرنا ہے۔ میرپور خاص والے 2 نمبر سے آگے ہیں، لیا والے 2 نمبر سے پیچھے ہیں، مگر جناب اس سیگمنٹ میں پاسا پلٹ سکتا ہے، کوئی بھی ٹیم آگے جا سکتی ہے۔ تو جناب آئیے، انشاءاللہ محمد جاوید بھائی کو ہمارے یہ لیا کے اسلام پہ تھوڑا سپورٹ بھی کریں گے کھڑے ہونے وغیرہ میں، ٹھیک ہے، اور آپ ادھر آ جائیں انشاءاللہ، ہم جاوید بھائی کو انشاءاللہ گائیڈ کر دیں گے۔ جاوید بھائی آپ بیٹھ جائیں، ان کو کرسی لگا دیں، ان کو بٹھا دیں، انشاءاللہ جب ان کی باری آئے گی تو ان سے بیٹھے بیٹھے ہی سوال کر لیں گے انشاءاللہ۔ آپ سکون سے بیٹھ جائیں، ہاں بیٹھ جائیں، اور مائک ان کے آگے کر دیں، انشاءاللہ ہم ان سے ویسے ہی سوال کر لیں گے، ٹھیک ہے جاوید بھائی انشاءاللہ۔ جی باقی آ جائیں، چلیں میرپور خاص والے یہاں آ جائیں۔ اب میرپور خاص اور لیا 2 نمبر کا فرق ہے، کیا یہ آخری سیگمنٹ اس فرق کو ختم کرے گا یا فرق بڑھائے گا یا برابر کر دے گا، یہ وقت بتائے گا۔ 5 سوال ہیں، یا تو صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے، ان دونوں کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے۔ محمد حسن بھائی کی باری ہے، لیا والوں سے سوال ہے۔ توریت کے بعد انجیل نازل ہوئی، صحیح۔ مشہور کتاب صحیح البخاری فقہ کے موضوع پر ہے، غلط۔ عید الاضحیٰ 1 ذو الحجہ کو ہوتی ہے، غلط۔ صدیق و عتیق حضرت علی کے القاب ہیں، صحیح۔ بہار شریعت مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے لکھی ہے، غلط۔ جناب کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، 2 غلطیاں کر بیٹھے ہیں جناب۔ اب باری ہے میرپور خاص والوں کی، محمد دانیال کی۔ دانیال آپ تیار ہیں، اسکول کے ٹیچر ہیں، بچوں سے کئی سوال پوچھے ہوں گے، آج آپ کی باری آ گئی ہے۔ بتائیے آخری اسلامی مہینہ محرم شریف ہے، غلط۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کا دارالحکومت سبی ہے، جلدی کریں۔ غیبت کے موضوع پر امیر اہل سنت نے سانپ نما جن نامی رسالہ تحریر فرمایا ہے، غلط۔ حضرت عثمان غنی کے والد کا نام عفان ہے، صحیح۔ احیاء العلوم امام غزالی کی کتاب ہے، صحیح۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے۔ ذہنی آزمائش میں پہلی بار اب تک سیزن 15 میں ہوا ہے کہ 5 صحیح جواب دے دیے جناب۔ اب باری عطا المصطفیٰ صاحب کی ہے، ٹینشن میں نہ آئیں، اپنے جواب کی فکر کریں۔
जनाब कसम की 3 किस्में हैं। सही। वाक़या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, अमीर अहले सुन्नत का कलाम है। सूरह जुबा कुरान पाक के 28वें पारे में है। सही। खतीबुल अंबिया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। सही। जो माल पड़ा हुआ कहीं मिल जाए उसे लुक्ता कहते हैं। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए। ब्यूटीफुल रिप्लाई फ्रॉम लैया। लैया वालों ने फिर जनाब 5 नंबर हासिल किए। अब जावेद भाई की बारी है। जावेद भाई आप तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपने सिर्फ सही कहना है या गलत कहना है। तेरा सितम ज़दा आंखों ने क्या बिगाड़ा था, ये क्या समाई के दूर उनसे वो जमाल किया। ये शेर मौलाना हसन रज़ा खान साहब का है। दुरुस्त। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक से बड़े थे। दुरुस्त। सबसे पहले जिर्रा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई। गलत। सबसे पहले जिरा, अच्छा आपने कहा गलत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादे वफात 6 माह या 1 साल नमाज की हैयत पर लकड़ी के सहारे खड़े रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जी सही। कबाला बख्शिश मौलाना जमीलुर रहमान रज़वी का नातिया दीवान है। सही। जनाब क्या गलती हुई है? एक गलती पहले सवाल में की, 4 नंबर जावेद भाई ने हासिल कर लिए हैं। इसका मतलब यह हुआ नाजरीन कि अब दोनों टीमों में 3 नंबर का फर्क है। मीरपुर खास वाले 3 नंबर से आगे हैं। क्या लैया के इस्लामी भाई इस फर्क को खत्म कर पाएंगे? तो अब बारी है लैया के इस्लामी भाई की। जनाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत में हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की किरात की आवाज सुनी। सही। हमामतुल मस्जिद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। गलत। अब तो ना रोक ए गनी, आदत सग बिगड़ गई। क्या ये मिसरा दुरुस्त है? सही। सूरह गाफिर सूरह मोमिन का दूसरा नाम है। सही। उखनूख हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम है। सही। अब देखना है कितनी गलतियां की हैं। 2 गलतियां कर गए हैं जनाब। आखिरी इस्लामी भाई, अब बारी है हमारे मीरपुर खास वालों की। 5 के 5 गलत जवाब दे दें तो मुकाबला बराबर हो सकता है। एक भी सही जवाब देंगे तो मीरपुर खास वाले आगे निकल सकते हैं। हजरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम शैबा है। सही। किसी मुसलमान को मुस्कुराता देखकर अदहकल्लाहु सिन्नका पढ़ना चाहिए। सही। हजरत आयशा की वालदा का नाम उम्मे रोमान है। सही। जब भी नेमत मिले तो शुक्राने में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। सही। बली उल अर्द जिनको जमीन निगल गई हजरत खुबैब बिन अदी रदियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। गलत। 4 सही जवाब देकर मीरपुर खास वालों ने आज का मुकाबला जीत लिया है। मगर लैया के इस्लामी भाइयों को दिल छोटा नहीं करना, अभी एक मौका बाकी है। जबरदस्त तैयारी के साथ फिर आपने आना है। क्या मालूम आप आगे बढ़ जाएं। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं और इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो मौका मिलेगा। मीरपुर खास वालों को बहुत मुबारक हो। नाज़रीन आपको स्कोर कार्ड भी दिखाते हैं कि कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा है। माशाल्लाह दोनों टीमों के इस्लाम पे आगे आ जाएं, मगर हम दोनों टीमों में से किसी एक इस्लामी भाई को प्लेयर ऑफ द आज के परफॉर्मेंस ऑफ द डे देते हैं, परफॉर्मर ऑफ द डे हम अवार्ड देते हैं। तो आज के माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई जो हैं ये उसैद रज़ा भाई माशाल्लाह बड़े प्यारे इन्होंने जवाबात दिए। अच्छी तैयारी थी, सबकी तैयारी अच्छी थी मीरपुर खास में माशाल्लाह। जनाब अब बारी है नाजरीन से एक सवाल करने का जिसका जवाब आपने अगले प्रोग्राम के आखिर तक देना है, अगले प्रोग्राम के शुरू होने से पहले देना है। पहली सदी के मुजद्दिद कौन है? नाजरीन से सवाल है जिसका मैसेज के जरिए जवाब देना है। पहली सदी के मुजद्दिद कौन है इसका मैसेज कीजिए और जो पहले मैसेज आया है उसकी इंशाअल्लाह कुरानदाजी इंशाअल्लाह हम करेंगे, मगर उससे पहले हम स्कोर बोर्ड देख लेते हैं जी। 43 नंबर मीरपुर खास के, 39 नंबर है लैया वालों के। 4 नंबर के फर्क से मीरपुर खास वाले आज आगे बढ़ गए। आइए नाज़रीन हम ज़हनी आज़माइश की क्विज एप्लीकेशन के जरिए भी आपसे कुछ सवाल किया करते हैं, तो उसकी कुरानदाजी भी देख लीजिए। सवाल आना चाहिए जी। जन्नती कितनी उम्र के मालूम होंगे? पहला नंबर ऑप्शन दुरुस्त था। 30 साल की उम्र के मालूम होंगे। अब आईडीज बताइए कौन से लकी हैं कि जो हमारे 5 आईडीज जिनको इनाम भेजा जाएगा। जी जनाब ये 5 आईडीज हमारे सामने आ गई हैं, नोट कर लीजिए। इन 5 में से अगर आपकी कोई आईडी है और स्क्रीन पर वो नंबर भी आप कल से दिखाया करें जिस पर ये आईडी आपने मैसेज करनी है।
जनाब आइए नाजरीन दिखाते हैं कल मुकाबला किसके साथ होगा। फिक्ही पहेलियां, अशार की तकरार, एक लफ्ज एक कहानी होती है हर प्रोग्राम में अवाम के लिए कुरानदाजी। जी हाँ, एक बार फिर मदनी चैनल की स्क्रीन पर तो देखिए नाजरीन का मकबूल तरीन प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 15, जिसमें होंगी गम्बट और कराची मक्की की टीम्स आमने सामने। 14 नवंबर 2023 बरोज मंगल रात 8:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। माशाअल्लाह, इसका मतलब कल शहर कराची पहली बार मुकाबले में आ रहा है, तो कराची वालों को भी आना चाहिए। गम्बट से भी माशाअल्लाह, गम्बट वाले भी हमारे ही हैं, तो इन दोनों टीमों का कल मुकाबला होगा। जी शफीक भाई, आपके पास कुरानदाजी रेडी है? जी, सवाल ये था कि खुशखुल्की का अदना दर्जा क्या है, और जवाब है खुशखुल्की का अदना दर्जा ये है कि किसी को जानी, माली या इज़्ज़त की ईज़ा ना दे। इसका जवाब रिसाला है, रिसालत तकलीफ़ ना दीजिए उसमें मौजूद था। हमारे पास कई जवाबात हैं, इंशाअल्लाह चंद के नाम दिलजोई की नीयत से अर्ज़ कर देता हूँ। बिनते बिलाल अत्तारिया नारोवाल, मोहम्मद शमून रज़ा अत्तारी लाहौर, नोमान अत्तारी डीजी खान, बिनते शफ़क़त अत्तारिया फैसलाबाद, गुलाम यासीन चिश्ती बोरेवाला, सादिक अत्तारी लैया, बिनते गुलमिया वाली, बिनते कामरान मुल्तान, मोहम्मद बिलाल अत्तारी मंडी बाउद्दीन, बिनते अली अत्तारिया मेलसी, बिनते सलीम हमज़ा वाला, अतीक रज़ा चकवाल। इनके दरमियान इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरानदाजी होगी। और तोहफ़ा हमारा बोरे वाला गुलाम यासीन चिश्ती। गुलाम यासीन चिश्ती भाई, आपको मुबारक हो, आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफ़ा आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन, ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन में एक और बड़ा खूबसूरत फीचर है, बहुत प्यारा ऑप्शन है कि आप मुकाबला शुरू होने से पहले अपनी राय दे सकते हैं कि दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी। आपकी क्या राय है? तो वो वोट्स हमने एक तरह से जमा किए। आइए बताते हैं कि नाजरीन की राय क्या थी। वैसे तो मीरपुर खास आगे बढ़ा और मीरपुर खास की राय भी यही थी। 57% लोग समझ रहे थे कि मीरपुर खास वाले आगे जाएंगे और ऐसा ही हुआ, लेकिन लिया वाले भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि तैयारी करके आएंगे। जनाब, ये इस्लामी भाइयों का टोकन नंबर आपको दिखाएंगे और फिर इसके बाद मदनी मुन्नों का टोकन नंबर दिखाएंगे। जनाब 287 इस्लामी भाइयों में जिसके पास 287 नंबर है वो भी आगे आ जाएं, और बच्चों में जिसके पास 364 364 364 किसी के पास है वो भी आ जाएं, और 287 दोनों मौजूद जी। 287 और 364 इंशाल्लाह आगे आ जाएं। अदब और शौक के साथ बाकी इस्लामी भाई सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे गो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ, या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हक दुरूद तुम पे भेजे, तुमको दाम उसको ससा हो, हक दुरूद तुम पे भेजे, तुमको दाम उसको ससा हो, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो, या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। माशाअल्लाह। मदनी चल के नाजरीन, आइए चलते हैं बारगाह अमीर अहले सुन्नत में। अमीर अहले सुन्नत माशाअल्लाह जलवा फरमा हो गए हैं,
اور بارگاہ امیر اہل سنت میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. مدنی چل کے ناظرین، علم دین سیکھنے کا بہت شاندار ذریعہ اور اللہ کے ولی کی زیارت کا بھی موقع ملے گا. تو آئیے اب مدنی مذاکرے میں مدنی چل کے ناظرین شامل ہو جائیں. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. ماہ فاخر، ماہ ربیع الاخر، یعنی ماہ شیخ عبد القادر کی 1445 ہجری کی آج 29ویں شب ہے. ماہ ربیع الاخر ہمیں آخری سلام بھر رہا ہے. میرے مرشد غوث پاک کے مہینے سے، یعنی یہ مہینہ جو ہے یہ زیادہ متعارف ہے ہمارے یہاں. 29ویں شب کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 29 یعنی 29 معاف کیجیے پیج نمبر 9 اور فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 29. مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے ملک کے مختلف شہروں سے اساتذہ کرام، ناظمین وغیرہ کا 3 دن کے لیے تشریف لائے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں، اور ان کا تربیتی اجتماع جاری ہے. اس سلسلے میں حاضری سے مشرف ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقاص احمد اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ منڈی بہاؤالدین پنجاب سے حاضر ہوا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے، کسی عمل کو ضرورتاً تعدیث نعمت کے طور پر بیان کرنے میں ریاکاری سے کیسے بچیں؟ جزاک اللہ خیرہ. اللہم آمین وإیاکم. اس میں تو خود ہی اپنے اوپر ہی غور کرنا پڑے گا کہ تحدیث نعمت